16 माह पहले मेरी बेटी का जो ससुराल में ससुरालियों ने कत्ल किया था, सानिया के मर्डर के तस्वीर जब मैंने सोशल मीडिया पे डाली तो 24 घंटे में पूरी दुनिया में वावेला हो गया। पुलिस का और इनका मौक़िफ़ था कि ये खुदकशी है। मैं बड़ा तकलीफ में था। कत्ल भी मेरा हुआ है और प्रूफ भी मुझे करना है। इस फैसले के बाद अदलिया का बड़ा वकार बुलंद हुआ है। हर चीज पैसा नहीं है, हर चीज बराए फरोख्त नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में पूरी दुनिया ने यक ज़बान, आप उठा के देख लें सोशल मीडिया, हर एक ने खुशी का इजहार किया। ये केस एक एग्जाम्पलरी केस साबित हुआ है। मुल्ज़मान फ़रीक का मौक़िफ़ ये था कि इस बच्ची ने ख़ुदकुशी कर ली है। मुस्तगीज़ फ़रीक ने कहा कि हमारी बच्ची की ख़ुदकुशी नहीं है। कि सबसे अहम जो एविडेंस आई वो निशान था गर्दन पे जो कि गोलाई में था। फिर उस बच्ची की जो ग्रेविटी है वो ज़मीन के साथ बिल्कुल नहीं है। मैनी एविडेंसेस जिसकी बुनियाद पर कोर्ट ने ये एक फ़ैसला किया। 28 गवाहान हमरा जो कंक्रीट शहादत इस केस में आई है और उसके बाद ये सज़ा हुई है। 16 माह कबल मुल्तान के थाना न्यू मुल्तान की हदूद में एक 20 साला लड़की के कत्ल का वाक़या रिपोर्ट हुआ। 20 साला हामला सानिया ज़ारा को ससुराली घर वालों ने तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया। 16 माह बाद अदालत ने एक तारीखी फैसला जारी कर दिया है। मज़ीद बात करने के लिए हम उनके वालिद और वकील से बात करेंगे। सानिया ज़ारा के कत्ल के लिए जंग लड़ने वाले उनके वालिद असद अब्बास शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि ये लड़ाई उन्होंने कैसे लड़ी, अपनी मकतूला बेटी को कैसे इंसाफ दिलवाया। शाह साहब ये बताइएगा, फ्रॉम द डे फर्स्ट ये एक बड़ा केस बन गया, बड़ा केस सामने आया, लोगों ने भी बड़ी आवाज़ उठाई। आपको इस जंग लड़ने में क्या क्या मुश्किलात पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसीब भाई, मैं तो सबसे पहले आपके चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि 16 माह पहले मेरी बेटी का जो ससुराल में ससुरालियों ने कत्ल किया था और उसकी एक तस्वीर मैंने उस रात तकरीबन 2 बजे सानिया के मर्डर के एक दिन और एक रात के बाद तकरीबन 2 बजे वो तस्वीर जब मैंने सोशल मीडिया पे डाली तो 24 घंटे में पूरी दुनिया में वावेला हो गया और सब ने यक ज़बान ये कहा कि ये कत्ल है, ख़ुदकशी नहीं है। अब मैं आपको अर्ज़ करूं, मेरा मौक़िफ़ था कि ये ससुरालियों ने कत्ल किया है और पुलिस का और इनका मौक़िफ़ था कि ये ख़ुदकशी है। उस ख़ुदकशी और कत्ल की लड़ाई में मैंने तकरीबन 6.5 माह लगे। एक एजेंसी ने तफ्तीश की, 3 JITs बनी और सेनेट में वो बात गई। आखिर SSP सुहेब और SSP नवीद इरशाद ने जो इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने कंक्लूड किया कि ये कत्ल है और उसकी रिपोर्ट आई। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, आप ओवरऑल देखें, मैंने जिस दिन सानिया ज़ारा के कत्ल का फ़ैसला आया है उसके बाद जब सोशल मीडिया पे मैंने देखा, मैंने कहा मैं तो समझता था मैं अकेला जंग लड़ रहा हूँ। पूरी दुनिया ने यक ज़बान, आप उठा के देख लें सोशल मीडिया, हर एक ने खुशी का इजहार किया। लोगों के घरों में मिठाइयाँ बांटी गई हैं। लोग सानिया को जानते नहीं थे। इस तस्वीर की वजह से, उसकी वो इतनी तकलीफ़ वाली जो तस्वीर थी उस पे, और इस फैसले के बाद अदलिया का बड़ा वकार बुलंद हुआ है। इस एडिशनल सेशन जज मोहसिन अली ख़ान के फ़ैसले ने अदलिया को आसमान के साथ लगा दिया है। मुझे हज़ारों मैसेज और व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं कि हमें पाकिस्तान पे, अदलिया पे और पुलिस पे कभी यकीन नहीं था। सानिया ज़ारा वाले केस में हमारे दिल में अदलिया का, पुलिस का और पंजाब हुकूमत का, मरियम नवाज़ का, हमारे दिल में एहतराम बढ़ गया है। अब देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस होता है। मैं बड़ा तकलीफ़ में था। 16 माह मैंने अदालतों में, थानों के चक्कर लगाए। 8-8 घंटे मैं मुल्ज़मान अपनी बेटी के कातलों के साथ खड़ा रहा हूँ। बड़ी तकलीफ़ वाली वो बात थी। वो हमेशा हर बात पे विक्ट्री के निशान बना के जाते रहे। आप उस दिन कवर कर रहे थे
جس دن یہ ڈیسیژن تھا رات 9:15 بجے تک ان کے وکلاء، ان کے لوگ، ان کے بدماش وکٹری کا نشان بنا رہے تھے. میں نے تو کسی کو بلایا بھی نہیں تھا کہ آج فیصلہ ہے. اور اس فیصلے کے بعد آپ دیکھیں اتنی خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے لوگوں کے دلوں میں. لوگ اتنے مطمئن ہیں، اتنے اطمینان والے ہیں. جن کی بیٹیاں ہیں وہ بڑے خوش ہیں، اور جو بہویں سسرال میں تنگ ہیں اب ان کو بھی بڑا سکون آیا ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، پروسیس بڑا لمبا تھا، تکلیف دہ پروسیس تھا کہ قتل بھی میرا ہوا ہے اور پروف بھی مجھے کرنا ہے. ملزم کو تو ہر میری زبان کے اوپر نیچے ہونے سے ملزم کو فائدہ ملتا جا رہا تھا. وہ چپ ہیں، وہ کچھ بھی نہیں بتا رہے. سب کچھ میں نے بتانا ہے، سب کچھ. اور میرے وکیل شہریار نے اور رضوان ستار نے مہر لگا دی ہے کہ ایک چیز کو 6.5 گھنٹے شہریار نے اس دن بحث کی اور اس نے سارا کچھ جج صاحب کو کلیئر کر دیا. دیکھیں اپروچ کہاں کہاں ہو سکتی ہے، سپاہی سے لے کے FIR سے لے کے انویسٹیگیشن تک، عدالتوں، کہیں بھی سفارش نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں پاکستان کا مورال بڑا بلند ہوا ہے. جسٹس صادق خرم جیسے لوگ ابھی پاکستان میں زندہ ہیں، اور ایڈیشنل سیشن جج محسن علی خان، اس سے پہلے جو جج تھے سیف اللہ ہنجرا صاحب. میں کہتا ہوں کمال جوڈیشری زندہ ہے ابھی. ہر چیز پیسہ نہیں ہے، ہر چیز برائے فروخت نہیں ہے یہاں پاکستان میں. اور ان ججز کی وجہ سے آج پاکستان کا مورال پوری دنیا میں دیکھ لیں بلند ہوا ہے. پاکستان زندہ باد کے، عدلیہ زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. میں نے 16 مہینے جس کرب سے گزارا ہے. اچھا اس کی ایک بات ہے میں آپ کو بتاؤں. لوگ کہتے تھے کہ یہ لالچ کے لیے، یہ کس چیز کے لیے یہ کیس لڑ رہا ہے. میری بیٹی نے، ثانیہ زہرا نے واپس نہیں آنا تھا. میری بیٹی کی جو وہ تکلیف والی تصویر تھی، میں نے اس کیس کو اس لیے لڑا کہ میری بیٹی تو نہیں آئے گی. اب ایک پاکستان میں ایسا قانون بننا چاہیے کہ سسرال میں بے یار و مددگار جس کی بیٹی ہوتی ہے، جو چولہا پھٹنے کا الزام لگا کے، خودکشی کا الزام لگا کے، پھندے کا الزام لگا کے، گولیاں کھانے کا الزام لگا کے، یہ نہ ہو. میں نے پھر وہ کیس لڑا اور الحمدللہ پوری قوم کی دعاؤں کی وجہ سے ثانیہ زہرا کے قاتلوں کو عبرتناک سزا ملی، اور اس سے ایک ایسا فیصلہ آ گیا کہ میری بیٹی ساری زندگی پاکستان کے قانون میں زندہ رہے گی. جب بھی کوئی دوسری ثانیہ زہرا بنے گی اس پہ ثانیہ زہرا کا حوالہ دیا جائے گا. اور ایک بات میں آخر میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، میں تمام والدین سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے والی غلطی آپ نے نہیں کرنی تاکہ اور کوئی ثانیہ زہرا پیدا نہ ہو. میں نے اپنی بیٹی کو اس لیے، دیکھیں میری بیٹی نے آواز، اگر وہاں وہ میری بیٹی آ جاتی تو باپ تو تیار تھا اس کو سنبھالنے کے لیے. 2 غلطیاں ماں باپ نے اب نہیں کرنی. جس دن بیٹی کو پہلا تھپڑ خامند سے لگے بیٹی کو گھر بٹھا لینا ہے، اور جس دن ساس، سسر، نند اور دیور گالی نکالے بہو کو، بیٹی کو، اسی وقت بیٹی کو واپس لے آنا چاہیے. اور ان بیٹیوں کو جو اپنے سسرال میں تشدد برداشت کر رہی ہیں وہ فوراً اس کا بائیکاٹ کریں اور اپنے ماں باپ کی طرف آ جائیں. بڑا شکریہ. ثانیہ زہرا قتل کیس کا فیصلہ آ چکا ہے. ثانیہ زہرا کو انصاف دلانے میں وکیل شہریار محبوب نے ایک اہم کردار ادا کیا. آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا ایسے شواہد تھے جس سے ملزمان کو سزا دلوانے میں آپ کامیاب ہوئے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور سب سے پہلے ہمیں بتا دیجئے کیا اہم چیزیں تھی کیس میں جو آپ نے عدالت کے روبرو پیش کی اور ان سے ملزمان کو سزا دلوانے میں آپ کامیاب ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ کیس ایک ایگزیمپلری کیس ثابت ہوا ہے فورینزک ایویڈنس کا. اور اب کیونکہ 2 موقف سامنے آئے جب یہ اطلاع ملی کہ اس بچی کی جو نعش ہے وہ لٹکی ہوئی ہے، اس کے ساتھ پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، تو 2 موقف چلے. ملزمان فریق کا موقف یہ تھا کہ اس بچی نے خودکشی کر لی ہے، اور مستغیث فریق نے کہا کہ ہماری بچی کی خودکشی نہیں ہے. نہ صرف مستغیث فریق، موقع پر موجود جو پولیس ہے جس نے کچھ اپنی فہم کا استعمال کرتے ہوئے پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کی ٹیم کو بلایا کہ آپ کم از کم ایویڈنس کلیکٹ کر لیں یہاں ہے. اور وہ جو ایویڈنسز سامنے پنجاب فورینزک، ایک طرف تھی پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کی ایویڈنسز، اور ایک طرف ملزمان نے بھی اپنا موقف پیش کیا.
اور کیونکہ اب تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے تو آنریبل کورٹ نے یہ ڈسکس کیا ہے. اس مرنے والی بچی کے 2 بیٹے تھے. ایک بیٹا 4 سال کا تھا اور ایک بیٹا جو ہے وہ 10 ماہ کا تھا. تو ملزمان فریق کا موقف یہ تھا کہ جی اس وقت کمرے میں ٹی وی اونچی آواز سے چل رہا تھا جب وہ کمرے میں گئے، اور جو 10 ماہ کا بچہ ہے وہ نیچے میٹرس پہ تھا. تو جب تفتیشی ٹیم نے ان سے پوچھا کہ جی جو بڑا بچہ ہے وہ کہاں تھا اس وقت 4 سال کا، تو ملزمان کے موقف کے مطابق کہ اس ثانیہ زہرا نے اس کو تھپڑ مارا تھا، تو اس غصے میں ملزم جو ہے وہ اس کو اپنی پہلی بیوی کے پاس لے کر چلا گیا تھا. جس پر آنریبل کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں یہ ذکر کیا ہے کہ یہ ایک آفٹر تھاٹ ایک یہ ورشن سامنے آتا ہے کہ، اور جو ایویڈنسز ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا، ملزمان کے موقف کو بھی ڈسکس کیا. اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سب سے اہم جو ایویڈنس آئی وہ نشان تھا گردن پہ جو کہ گولائی میں تھا، اور فورنزک ٹیم نے اپنے سائنٹیفکلی یہ پروف کیا کہ یہ جو ہے اگر کپڑے سے اگر اس کی موت واقع ہوئی ہوتی تو ایک تو نشان اس قسم کا نہ ہوتا، نمبر 2 اگر کپڑے سے ہوتی تو اس کے گلے پہ سوزش ہوتی، نمبر 3 گردن پہ اور قسم کے نشانات ہوتے. پھر اس بچی کی جو گریوٹی ہے وہ زمین کے ساتھ بالکل نہیں ہے، اور اگر یہ مان بھی لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ اس بچی نے اپنے گلے میں کیا، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ فورس آف گریوٹی موجود نہیں ہے، کیونکہ اسے گھٹنے تو نیچے ہیں. اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر اس تصویر کو ہی دیکھ لیں تو یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا کہ وہ بچی اس صوفہ دیوان جس پہ اس کے دکھائے گئے ہیں گھٹنے کے بل بیٹھی ہوئی ہے بچی وہ مردہ حالت میں، کہ وہ اٹھ کے اس نوٹ کو باندھ سکتی. سو دیر ور مینی ایویڈنسز جس کی بنیاد پر کورٹ نے یہ ایک فیصلہ کیا جو کہ ایک ایگزیمپلری فیصلہ ہے ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کا، اور جو پروسیکیوشن نے سکسیسفلی پروو کیا، جس کی بنیاد پر عدالت نے ملزمان کو یہ سزا سنائی. اچھا سر، اس واقعے کی اگر اوور آل بات کریں تو اس کیس میں کوئی چشم دید جو ہے گواہ موجود نہیں تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فورینزک ایویڈنس ہے آگے چل کر کتنا کارآمد ثابت ہوگا؟ دیگر جو کیسز ہیں پاکستان میں ہو رہے ہیں تو اس کی کتنی حیثیت ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ بہت سے قتل کے کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں چشمدید گواہ نہیں ہوتا. تو اس میں پھر جب تک یہ فورینزک ایویڈنس ڈیولپ نہیں ہوئی تھی ہمارے اس کرمنل جسٹس سسٹم میں، تو پولیس والے ایسے گواہوں کی شہادت لیتے تھے جنہوں نے لاسٹ سین ایویڈنس کے متوفی کو کس کے ساتھ دیکھا، یا پولیس افسران ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی ایویڈنس آتی تھی کہ جی ملزم نے اپنے دیگر رشتہ داروں کے روبرو اقرار کیا کہ جی وہ جو قتل تھا تو بے شک ان وٹنس تھا لیکن ہوا میرے سے تھا. تو وہ کیونکہ ویک ٹائپ آف ایویڈنس ہوتی تھی، صرف اسی کا بیان ہوتا تھا جو کہ جی ملزم کی صرف بیان پہ کیسے کر لیا جائے، ایویڈنسز ساتھ آنی چاہیے. یہاں کیونکہ میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں سرکمسٹانسز ایسے تھے اس سارے واقعات کے جو کہ جنہوں نے کورٹ کو ورڈکٹ کورٹ نے صادر فرمایا کہ اس میں وجہ اناد ہے، ان کے تعلقات میاں بیوی کے، دونوں فیملیز کے تعلقات، جائیداد کی جو ڈسکشن ہوئی، جو کہ ایف آئی اے کو بھی میں اس وقت ان کا نام لینا خراج تحسین پیش کروں گا کہ ان لوگوں نے فیس بک سے وہ ڈاؤن لوڈ جو اس بچی نے اپنے، کیونکہ اس کو رابطہ کرنے کی اجازت نہیں تھی گزشتہ 4-5 ماہ سے، ملازمہ سے موبائل لے کر فیس بک میسنجر پہ اپنے والد کو ایک وائس نوٹ بھیجا کہ مجھے جائیداد دے دیں. تو وہ پوری ڈسکشن کو ایف آئی اے اتھارٹیز نے، عمران دورانی صاحب ہیں ہمارے ملتان NCCIA میں، انہوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا اپون دا ریکویسٹ آف JIT اور اس کا پھر ٹرانسکرپٹ بنا. سو یہ 28 گواہان ہمراہ جو کنکریٹ شہادت اس کیس میں آئی ہے اور اس کے بعد یہ سزا ہوئی ہے. اور یہ خوش آئند ایک اقدام ہے ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں کہ ایسے کیسز جس پہ چشمدید شہادت گو کہ نہیں ہے لیکن ادروائز کیس میں فورینزک ایویڈنس ہے تو ان میں کنوکشن ہو سکتی ہے. گھریلو نچاکیوں کے باعث قتل ہونے والی ملتان کی ثانیہ زہرا کو انصاف مل چکا ہے، لیکن اب یہ سوال ہے کہ ایسے بہت سے واقعات جو رپورٹ نہیں ہوتے، کیا ان میں انصاف ہو پائے گا؟